आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है। ये 10 अरब रुपया बनता है साल का, किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है, इनकी जेब में जाता है। क्या ये पीटीवी के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो नए पाकिस्तान में एक शुरू रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, बताओ किधर जा रहा है? तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत हों, वज़ीर आज़म हों, वुज़रा हों या आला ओहदों पर फाइज कोई भी सरकारी अफसरान हो, उनके सरकारी घरों का सारा खर्चा, सारे यूटिलिटी बिल्स, सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल तक उस कौमी खजाने से भरवाया जाता है जिसे भरने की जिम्मेदारी सिर्फ अवाम पर। जी हाँ, उसी अवाम पर जिसे टैक्स ना देने के ताने भी दिए जाते हैं, लेकिन सच सामने आकर रहता है। सच ये है, अवाम को ताना मारने वालों ने कौमी असेंबली में आखिरकार ये इतराफ कर लिया है कि वो 1 लीटर पेट्रोल 50 रुपए का खरीद कर अवाम को 100 रुपए का बेच रहे हैं। यानी हर लीटर पेट्रोल के पीछे हुकूमत अवाम से लगभग कोई 50 रुपए टैक्स ले रही है। अवाम रोजाना ना सिर्फ अपने पेट्रोल के पैसे अदा करने पर मजबूर है, बल्कि खुद पर हुकूमत करने वाले हुक्मरानों के एक लीटर पेट्रोल का खर्चा भी उठा रहे हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। पीटीवी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त के गुण गाना है। जी हाँ, जहां काम करने वालों की अक्सरियत की वफादारियां रियासत से ज्यादा हुकूमत वक्त के साथ हैं, उनकी तनख्वाहों और दीगर खर्चे भी अवाम की जेब से पूरे किए जाते हैं। साल हर साल से हर बिजली के बिल में 35 रुपए पीटीवी फीस जबरदस्ती चार्ज होती आ रही है। मगर इमरान खान सरकार अब वहां भी इस्लाहात ले आए हैं। पीटीवी को बीबीसी बनाने के लिए फीस 35 रुपए से बढ़ाकर सीधा 100 रुपए फी बिजली बिल करने की मंजूरी दे दी है। अब जिन घरों में 2 या 3 मीटर्स हैं, वो अब महाना 200 या 300 रुपए पीटीवी को जबरदस्ती का टैक्स देंगे। कौन टैक्स देंगे? जी हाँ, वही अवाम जो टैक्स तो देते ही नहीं है। और आगे चलिए, खबरों के मुताबिक हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में भी 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। भला क्यों दी है? क्योंकि इस इजाफे से हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके और उनके पूरे खानदान की दवाइयों के पैसे हम और आप जो देते हैं। तो नाजरीन, हम पर हुकूमत करने वाले हर शख्स का मेडिकल फ्री है, जिसका सारा खर्चा हम अवाम उठाते हैं, जो हुकूमत के मुताबिक टैक्स तो देते नहीं है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, आटे की कीमत में लगभग 94% और चीनी की कीमत 69% बढ़ चुकी है। माफिया को नकेल डालने के दावेदारों की हुकूमत में वही माफिया और मिल्स मालिकान अब तक 200 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं, और यह सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी सारी है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बड़ा मोतबर पैनल मेरे साथ मौजूद है। एट द सेम टाइम नेशनल असेंबली का लाइव सेशन भी चल रहा है, लेकिन मेरे साथ आज इस मोतबर पैनल का हिस्सा होंगे जी नासिर खान मूसाज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमती बेंचेस पर हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर एस्टैब्लिशमेंट। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेरी सीनियर मेंबर फ्राम द अपोजिशन PMLN से शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। कोशिश करेंगे उनको किसी वीडियो सोर्स पर ले लें, लेकिन मौसम की खराबी, नेशनल असेंबली के सेशन की वजह से व्हाटएवर सोर्स शी इज़ अवेलेबल वो हमें ज्वाइन करेंगी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। सवाल के लिए इस फोरम को इस्तेमाल करेंगे, सवाल के लिए, डिबेट के लिए हम अपने शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जी नासिर खान मूसा ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा PMLN से, हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं नहीं जानती मेरा इब्तदाइया कहाँ तक पहुंचा है, किसने सुना है। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, मैं आपसे इस शो का आगाज़ करना चाहूँगी सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि मैं अपोजिशन की आवाज़ इस पर सुनना चाहती हूँ। वीकेंड के ऊपर बड़ा वावेला हुआ, 3-4 चीज़ें मैंने जो है अपने इब्तदाइये में इस बारे में डिस्कस की हैं, आपके सामने रख देती हूँ। जो बातें मैंने अपने इब्तदाइये में गिनाई हैं, आटे की प्राइसेस हो, चीनी की प्राइसेस हो, PTV की इंक्रीज्ड फीस हो, ये महंगाई का जो एक अंबार है और एक फोर्स्ड किस्म की टैक्सेशन जो कि मुझ जैसी आवाम मजबूर है देने के लिए, इन तमाम से मुझे यकीन है कि आपको कोई इख्तलाफ नहीं होगा, आप इसमें ऐड ही करना चाहेंगे। लेकिन एक और चीज़ हुई ओवर द वीकेंड, वो था कि जी ड्यूल नेशनैलिटीज़ अपेरेंटली या सिटीजनशिप्स कुछ लोगों की जो मावन खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, उनकी निकली 20 में से 6 लोगों की, जिसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत वावेला किया। सवाए इस लॉजिक के, मेरा सवाल है ये आपसे, सवाए इस लॉजिक के कि जी मोहतरम प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन में जब थे तो तब वो सिटीजनशिप्स के बारे में, नेशनैलिटीज़ के बारे में और ऐसे लोगों की कैबिनेट की मौजूदगी के बारे में क्या कहते थे, किस तरीके से तनकीद करते थे, उसके अलावा अगर कोई और आर्ग्यूमेंट है इस इशू को लेकर के तो आप वो बता दीजिए, क्योंकि ऑपोजिशन इसी मुद्दे के पीछे पिछले 2-3 दिनों से पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिनिश। पहले मैं अगर ये ड्यूल नेशनैलिटी पे आ जाऊं, बिनिश अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, अगर आपने एलिजियंस किसी और मुल्क के साथ की हुई हो जैसे USA या UK या कनाडा या किसी से, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, और आप फिर काबीना में कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि काबीना इज द ऑफशूट बाय प्रोडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप वहां पर बैठ के आप कैसे, हाउ कैन यू बी देयर? और देखें वही वाली बात कि जो मेंबर पार्लियामेंट है वो तो अवाम का नुमाइंदा होता है और अवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो वो फिर कैसे आप कैबिनेट में बिठा सकते हैं और कैसे उससे मशवरा ले सकते हैं जबकि उसने अपनी जो लॉयल्टी है और एलिजियंस है वो किसी और मुल्क के साथ की हो। आई हैव रिटन, आई एम सॉरी, आप मेरी आई एम नॉट नजर नहीं आ रही, बट जो उनका ओथ है अगर आप उसको पढ़ लें तो उसके बाद कहाँ गुंजाइश रह जाती है कि वो आपके लोगों को नुमाइंदगी करें, आपके लोगों की या उनकी जज्बात की या उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे वो लोग जो जिनके पास उनके इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, जो बाहर से आए हैं और बाहर ही चले जाएंगे। सो लॉजिक इसमें यही है कि दिस इज समथिंग जिस पे खान साहब खुद भी, जो आपने पहले कहा, लेकिन वो किसी वजह से तो शोर मचा रहे थे ना पहले, तो अब क्या वजह है कि वो सब वजूहात अब खत्म हो गई हैं। अच्छा, तो ये शाइस्ता पर एक बड़ी एक बहुत लंबी डिबेट है और आप जैसे सीनियर मेंबर को, हैदर जमान कुरैशी साहब भी कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, खैर नासिर मूसा ज़ई साहब तो हैं ही हुकूमत में, वो हुकूमत के अगेंस्ट थोड़ी जाएंगे। हमारे आइन में ही इसकी इजाजत नहीं है कि कोई नॉन इलेक्टेड बंदा कैबिनेट में बैठे या कैबिनेट का मेंबर हो। बिल्कुल, फिर ये नॉन, लेकिन शाइस्ता पर जो आपके दौर के अंदर भी स्पेशल असिस्टेंट्स होते थे जो बैठते थे, कम होते होंगे, उनका नंबर 20 नहीं होता होगा, उनका नंबर 10 नहीं होता होगा, 4, 5, 6 तो होते होंगे, चले 1, 2 तो होते होंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव है ना शाइस्ता जी। और दूसरी बात ये जो मैं सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि आप जैसे सीनियर मेंबर्स, हैदर जमान कुरैशी, आप दोनों की पार्टीज को बहुत दफा मौका मिला रूल करने का, कानून में कहीं ना कहीं ये लूप होल रह गया, क्योंकि इस टाइम पर अवाम की नुमाइंदगी इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो इलेक्शन लड़के आए हैं, एक नहीं 5 जगहों से लड़के आए हैं, 5 सीटों पर इलेक्शन लड़े हैं और फिर अवाम के वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बने। तो अगर उनकी सवाबदीद है, अगर वो किसी को लाना चाहते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, तो इसमें क्या कबाहत है? लीगली तो इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। ये जी शाइस्ता जी मुझसे पूछ रही हैं? जी आप ही से पूछ रही हैं। जी, मतलब मैं तो बिनिश आपको यही कहूंगी कि चाहे वो लड़के आए हैं, लेकिन देखें आपने पास्ट में की बहुत सी, मैं तो एक्नॉलेज करती हूँ कि हमसे बहुत से लूप होल्स रह गए और जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन दिस डजंट गिव एन एक्सक्यूज टू खान साहब, जो पीछे इलेक्शन से पहले हजारों वादों की तरह उसमें एक ये भी शोर था कि मैं जब आऊंगा और ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा, तो वो आज वो शख्स भी यही कर रहा है, बल्कि आधी से ज्यादा उनकी कैबिनेट में वो लोग बैठे हैं जो आइदर ड्यूल नेशनैलिटी हैं या वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं या उनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ एज सच।
تو یہ افسوس کی بات ہے. بٹ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ کوئی ممبر جو الیکٹڈ نہیں ہے وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا اور نہیں بیٹھ سکتا کیبنٹ کی میٹنگز میں. اچھا ایک چیز شائستہ آپ مجھے ایک چیز اور بتا دیں. کر رہا ہے یہ ایک چیز مجھے اور بتا دیں, پھر میں آگے حیدر زمان قریشی اور ناصر خان صاحب کی طرف بڑھوں گی. ذرا پی ایم ایل این کا میں اس کے اوپر پورا موقف لے لوں. کیا آپ عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیں گے اس چیز کے اوپر؟ یہ ویسے تو ہیش ٹیگ یہ شروع بھی ہو گیا, میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی, ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیز اسٹارٹڈ دی اکاؤنٹیبلٹی. انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. آج انہوں نے اپنے معاون خصوصی کو کہا, جتنے بھی تھے معاونین کو کہا کہ وہ پبلک کر دیں اپنی تمام چیزیں, جس کی وجہ سے آج ہم کوسچن کر رہے ہیں. ورنہ شہباز گل صاحب کا سٹیٹس کیا ہے, ندیم افضل چند صاحب کا سٹیٹس کیا ہے, ندیم بابر صاحب کا سٹیٹس کیا ہے, فار دیٹ میٹر اینی بڈی ان کا کیا سٹیٹس ہے, یہ ہمیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ معاون خصوصیوں کے کتنی کریڈٹس پہ کیا کیا چیزیں ہیں. بینش وہ جتنے کریڈٹ لینا چاہیں وہ لے لیں, کیونکہ پاس میں بھی جتنے وہ کریڈٹ لے کے اور بہت کچھ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس سب کے نتائج آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ یہ شور بھی اس لیے پڑا ہے کہ ہم ان کے معاون خصوصی اور اسپیشل اسسٹنٹس کی اتنی لمبی لائن تھی, اور پی ایم ایل این تو اس کو لے کے کورٹ گئی ہوئی ہے, اس بات کو اتنا لمبا ہے, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے اتنے لوگ موجود ہیں, اور جو کچھ اس ملک کے ساتھ ایک تماشا لگا ہوا ہے وہ انتہا کو ہے. آپ پاسٹ کا بھی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی اور ہمارے میں بھی ٹھیک ہے ہوں گے, لیکن اس حد تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں تھا, اور اس حد تک یہ حالات نہیں تھے جو اب ہیں کہ الیکٹڈ ممبرز تو ہیں ہی نہیں. زیادہ میجورٹی انہی لوگوں کی ہے جو نان الیکٹڈ ہیں, جو یہ شائستہ یہ پرابلم ٹو بی ویری آنسٹ عوام کی نہیں ہے, میری بھی یہ پرابلم نہیں ہے. یہ پرابلم ناصر موسیٰ زئی صاحب کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئے ہیں اور ان سے کہیں زیادہ مواقع جو ہیں وہ معاون خصوصی کو مل رہے ہیں. میں حکومت کے پاس بعد میں آؤں گی, پہلے حیدر زمان قریشی جی مکمل کر لیں. شائستہ جی میں حیدر زمان قریشی کے پاس جانا چاہتی ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. ان لوگوں کے کیا انٹرسٹ ہے جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیٹھتے ہیں, اور آپ نے دیکھ لیا پیٹرول کی کرائسس میں, آپ نے دیکھ لیا, میں نام نہیں لوں گی, آپ نے کامرس منسٹر کو دیکھ لیا, وہ ہیں وہ کیا کچھ مطلب ان کے انٹرسٹ کس طرح کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. آپ نے جو زلفی بخاری صاحب کو دیکھ لیا, ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کتنے ہیں. تو پوائنٹ از کہ یہ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, وہ لمحہ فکریہ ہے. All right. لمحہ فکریہ ہے. This is what PMLN stake is. حیدر زمان قریشی صاحب, یہ تو اچھی چیز نہیں ہوگی. آپ کو اس سے پہلے پتا تھا کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں ان کے پاس سٹیزنشپ ہے کینیڈا کی, یا فار دیٹ میٹر کہ سوری ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے. تھینک یو ویری مچ فار دا فیکٹ چیک, تھینک یو فار مائی ٹیم. کہ ندیم افضل چند صاحب کے پاس جو ہے یہ پی آر ہے اور کوئی سٹیزنشپ یا کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. آپ کو اس سے پہلے پتا تھا؟ یہ تو اچھا ہو گیا کہ پتا چل گیا. اب آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں ان کی, مزید ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر حیدر زمان قریشی صاحب کو مزید ریزرویشن ہے تو آپ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکیں, رائٹ؟ یہ تو اچھی چیز ہو گئی. تو کریڈٹ دے دے پرائم منسٹر کو اس چیز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بہت سارے صاحبان جنہوں نے 3-4 ماہ گزرنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے حکم نامے کی تعمیل کی اور اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ڈیول نیشنلز نے, ان میں سے بہت ساروں کے متعلق تو سوالات اپوزیشن پہلے ہی اٹھا چکی تھی. جیسے کہ فیصل واڈا صاحب ہیں, وہ وفاقی وزیر ہیں لیکن وہ یو ایس نیشنل ہیں. وہ 62-63 میں اٹریکٹ ہوتے ہیں, لیکن ابھی ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا. دیکھیے بینش, آئین اور قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور سپریم کورٹ نے شجاعت عظیم کے کیس میں میرے خیال میں شاید آپ کی نظر سے وہ فیصلہ نہیں گزرا, بہت پیرامیٹرز لے ڈاؤن کر دیے گئے ہیں کہ اسپیشل اسسٹنٹ کیا ہوگا. نہ وہ کابینہ میں بیٹھ سکتا ہے, نہ اس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, نہ ہی وہ فلیگ استعمال کر سکتا ہے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کابینہ میں بھی بٹھائے گئے. ہم نے یہاں دیکھا کہ شہباز گل سے لے کر نہ جانے جتنے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ محکموں کو کال کر کے سیکٹریوں کو بلا کے میٹنگز کرتے رہے اور انڈورس کرتے رہے کہ ہم ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں, جبکہ قانون میں وہ نہیں ہے. میں قانونی بات کر رہا ہوں, سیاسی پہ بھی آؤں گا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے
بالکل وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہ لگا سکتے ہیں. کل وہ کلبھوشن یادو کو یا نریندر مودی کے چھوٹے بھائی کو اسپیشل اسسٹنٹ لگانا چاہیں یا کسی انڈین یا اسرائیلی کو لگانا چاہیں تو قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے، وہ لگا سکتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ اپنی معاونت کے لیے، اپنے سہولت کاری کے لیے بالکل لگا سکتے ہیں. لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے وہاں چیک اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. ثوابدید جو ڈسکریشن ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اندھا ڈسکریشن ہے، انفیٹرڈ ڈسکریشن ہے، بالکل نہیں. اگر انہوں نے ایک تیل چور کو، ایک آٹا چور کو، ایک بجلی چور کو اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیا اسی محکمے کا، اگر انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس کا بنیادی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ادارے اس پہ سینسٹیو ہیں اور آپ نے وہ اسٹیٹ سیکرٹس کی میٹنگ میں ان کو بٹھا دیا. آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک بہت سینسٹیو میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، ڈی جی ISI بھی تھے، اور بھارت کی ایکسپیکٹڈ جو ہے سرجیکل سٹرائک یا دوبارہ کوئی ایسی بھونڈی حرکت کے اوپر ایک بڑی سینسٹیو میٹنگ ہوئی اور وہاں 2 اسپیشل اسسٹنٹ ساتھ لے جائے گئے. آپ کے کیا علم میں ہے کہ ان کو باہر بٹھا دیا گیا، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں اسپیشل اسسٹنٹ ایسے ہی ہے جس طرح آپ کے ریسرچ اسسٹنٹ ہوتے ہیں اینکرز کے، ان کی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اسپیشل اسسٹنٹ وزیر سے بھی بڑھ کر ایگزیکٹو اتھارٹی کا استعمال کر رہا ہے. تو یہ آئینی پر سر ہمارے ریسرچ اسسٹنٹس کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارا شو پورا اسی کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ آئین اور قانون آفٹر دا ججمنٹ از ڈکلیئرڈ. آپ پڑھ لیں شجاعت عظیم صاحب کا فیصلہ، ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا، اور بھی فیصلے ہیں. تو یہ جو ڈیول نیشنلز ہیں، اب آخری بات اس کے اوپر میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں کہ جو نہیں، پر زلفی بخاری کیس کا فیصلہ بہت ڈیفرنٹ ہے. زلفی بخاری صاحب کو فارغ نہیں کیا گیا. میں زلفی بخاری کی بات نہیں کر رہا، کوئی پرابلم نہیں آئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھئی ان کی حیثیت کا کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی اس طرح سے یوز نہیں ہوئی نا، نہیں کی جا سکتی. اینڈ ہی از ناٹ اے ڈیسیژن میکر، ہی از ناٹ اے لا میکر. نہیں، کیسے لا میکر نہیں ہے؟ وہ روز بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اوورسیز منسٹریز اینڈ پاکستانیز کے ایگزیکٹو فیصلے کرتے ہیں. حیدر بھائی یہ ثاقب نثار صاحب نے لکھا تھا، یہ ان کے فیصلے کی، یہ بینش سلیم نہیں کہہ رہی. دس از ریٹن ان دی ڈیسیژن وچ واز ایکچولی ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ثاقب نثار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی کابینہ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ کسی سینسٹیو میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن وزیر اعظم بٹھاتے ہیں، فوٹیجز موجود ہیں، منٹس آف میٹنگ موجود ہیں. اگین پریروگیٹو بات آ گئی. حیدر بھائی آپ کی بات آ گئی. نہیں بات نہیں آئی، پلیز لیٹ می فنش دس. انہوں نے جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، جتنے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں سب نے غلط بیانی کی ہے، اپنے اثاثے غلط ڈکلیئر کیے ہیں. وزیر جو مشیر خزانہ ہے ان کے پاس صرف 25,000 روپے ہیں. یعنی یہ چیز ادھر ہی ذرا بریک لگا لے حیدر بھائی. یہ جو 25,000 ہے نا، اچھا حیدر بھائی سن تو لینا، غلط اثاثے ڈکلیئر کیے گئے اور وزیر اعظم کو ماموں بنایا. حیدر بھائی آپ چیلنج کریں، قدم بڑھائیں. حیدر زمان قریشی صاحب، پیپلز پارٹی آپ قدم بڑھائیے، عوام آپ کے ساتھ ہوگی، آپ چیلنج کریں. وہ عام آدمیوں کے لیے ڈی سی ریٹ کلیئر کر دیں. آل رائٹ، ناصر موسیٰ صحیح صاحب، چیزیں اور زمینیں ملیں. اوکے. حیدر زمان قریشی صاحب، یہ 25,000 روپے کا فگر نا میرے دماغ میں اٹک گیا، اور یہ تب سے اٹکا ہے جب سے میں نے کل سے بلیٹن میں دیکھا 9 بجے کے. ناصر موسیٰ ضعیف صاحب، اپوزیشن سے آغاز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس پورا اپوزیشن کا موقف آ جائے، اور ساتھ میں ایک میرا چھوٹا سا سوال بھی. اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ سر حفیظ شیخ صاحب جنہوں نے پتہ نہیں اربوں خربوں کی ہماری معیشت دیکھنی ہے، ان کے پاکستان میں سٹیکس کتنے ہیں؟ 25,000 روپے. وہ 25,000 روپے جو حیدر زمان قریشی صاحب کے بھی دماغ میں اٹکے ہوئے ہیں اور میرے بھی دماغ میں اٹکے ہوئے ہیں. اب میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کروں کہ وہ اتنے زیادہ ملینز اینڈ بلینز کیسے سنبھالیں گے پاکستان کے اگر ان کا اپنا پرسنل سٹیک از جسٹ 25,000 روپے؟ جی سر. شکریہ بنش. بیسیکلی سب سے پہلے تو میں میڈم صاحبہ کا کچھ اس نے پوائنٹس رائز کیے ہیں اور پھر ہماری دوسری پیپل پارٹی کے صاحب نے. بیسیکلی بنش جو ہماری کنسٹیٹیوشن آئین ہے اس میں یہ ہے کیبنٹ کے لیے کہ پارلیمنٹ یہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور ایڈوائزروں پہ یہ مشتمل کیبنٹ ہوتا ہے. یہ آئین میں اور کنسٹیٹیوشن میں ہماری اس کی رائٹس ہے کہ وہ ہے، اور یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کون لے گا کہ وہ اپنے ایڈوائزر اپنے کیبنٹ میں بٹھائیں گے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حفیظ شیخ صاحب ہے ان کو تو بجٹ پیش کرنے کا یا اسمبلی میں یہاں پہ جو مفتاح صاحب تھے اس کے نون لیگ میں، یا ہمارے پاس جو ابھی حفیظ شیخ صاحب ہے،
ہے یہ اس طریقے سے ان کے فل فیڈرل منسٹر کے برابر ان کے اختیارات ہوتے ہیں، یہ ہمارے آئین اور کانسٹیٹیوشن ان کو حق دیتا ہے۔ اچھا بات یہاں پہ ابھی جو ڈسکشن ہے یہ اس پہ نہیں ہے کہ کون بیٹھ سکتا ہے کون نہیں بیٹھ سکتا، چونکہ ان لوگوں کو ہونا یہ چاہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کو کہ یہ اپریشیٹ کرتے اور کم از کم اپنی لیڈرشپ کو کنڈیم کر لیتے کہ جی آپ لوگوں نے وہ کام نہیں کیا جو خان صاحب اپنے سپیچ میں کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسٹ ڈکلیئر کرنے ہوں گے ہر بندے کو، اور آج خان صاحب نے ان کی لیڈرشپ کی طرح کمپرومائز نہیں کیا، جو ان کے رائٹ ہینڈ ہے یا ان کے جو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں یا جو ان سے مشورے لیتے ہیں ان کو بھی آرڈر کیا ہے کہ آپ قوم کے سامنے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر لے، جبکہ یہ لوگ کمپرومائز کرتے تھے اور کبھی اس طرح نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے کہ ڈوئل نیشنلٹی کی بات کریں تو میرے خیال میں یہاں پہ خان صاحب نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ جو ڈوئل نیشنلٹی ہو وہ اس کو قانون اور آئین کے پاکستان کے مطابق ان کے ساتھ عمل کیا جائے گا اور ان کو ایز اٹ از ٹریٹ کیا جائے گا، کوئی بھی آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہے پی ٹی آئی میں۔ لیکن یہ لوگ تھوڑا سا اپنے گریوان میں دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب جو دفاع کے ہمارے منسٹر تھے، جو ہمارے واٹر پاور کے منسٹر رہے ہیں، ہمارا فارن منسٹر رہے ہیں، وہ تو دبئی میں اور دیگر ممالک میں ملازمت بھی کرتے رہے اس دوران، جبکہ ملازمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری اتھارٹی اور پوری ایڈمنسٹریشن ان کے انڈر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا ایک فارن منسٹر، ایک واٹر پاور منسٹر، ایک اتنا پاورفل شخص وہ دبئی میں اور دیگر اداروں اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے جواب دہ تھا۔ تو یہ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ کیا کر رہے تھے۔ یہ تو ان کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب تو خود بذات خود انگلینڈ میں اور دنیا میں اپنی دوسری کمپنیوں سے پیسے وہ لے رہے، تو یہ ہمارے ساتھ موازنہ نہ کرے۔ خان صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ ویسا لیڈر ہے، لیڈر کا کام ہے ٹرینڈ سیٹ کرنا، اور خان صاحب نے آج ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اور قوم کو اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ آئندہ جو بھی آئے گا وہ چاہے جس پارٹی سے ہو، جو بھی شخص ہو، چاہے لیڈرشپ کے ساتھ جتنا بھی کلوز ہو، ان کو قوم کے سامنے اپنے ایسٹ بھی ڈکلیئر کرنے ہیں اور ڈوئل نیشنلٹی بھی ڈکلیئر کرنی ہے۔ باقی آئین اور قانون ہمارا ہے، جو ڈیفینیٹلی جو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنی لیڈرشپ کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ان کے غلط چیزوں کو، کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے نکلے اور ہم پاکستان کے اور عوام کی سوچیں تو میرے خیال میں یہ ملک آگے کی طرف چلے گا انشاءاللہ۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا، یہ شائستہ صاحبہ کو اور پیپل پارٹی کی صاحب کو، کہ وہ کم از کم اپریشیٹ کر دے۔ بالکل بالکل، انہوں نے کہا، شائستہ آپا نے تو کہا کہ آپ نے جتنا کریڈٹ لے رہا ہے لے لیں، خیر اپوزیشن کی تو چھوڑیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کے خلاف ہی بات کرنی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا سر کہ اگر معاون خصوصی جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ڈیسیجن میکنگ کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو مجھے بس اتنا یہ بتا دیں حفیظ شیخ صاحب ہماری اتنی لاکھوں اربوں خربوں کی جو معیشت ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اس کے فیصلے کیسے لے لیتے ہیں؟ مجھے بس اس کا جواب دے دیجئے، باقی آپ اپنا سکور سیٹل کرتے رہیے گا اپوزیشن کے ساتھ، پورا شو باقی ہے، مجھے بس اس سوال کا جواب دے دیں۔ بینش ہماری کنسٹیٹیوشن میں چند ہے کچھ پرسنٹیج ایسے ایڈوائزروں کی ہے کہ وہ فیڈرل منسٹر کے برابر ان کے اختیارات، ان کے ڈیسیجنز ان کے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ایڈوائزر کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ کنسٹیٹیوشن میں ہماری کلیئر کٹ ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ بھی سکتا ہے اور اسمبلی میں جواب بھی دے سکتا ہے اور کیبنٹ میں بیٹھ کر سکتا ہے، یہ ہماری کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، I think بینش ایک بات کی وضاحت کرتے ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایڈوائزر 5 آپ رکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، اور ایڈوائزر بالکل کیبنٹ میں بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کو پورا ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ہے، لیکن ایڈوائزر بجٹ پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کیا بدقسمتی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب IMF سے معاہدہ کر کے اس ملک کا جو واشنگٹن سے بجٹ بن کے آنا ہے وہ ساری چیز ایگری تو کر سکتے ہیں لیکن ایوان میں وہ بجٹ پیش نہیں کر سکتے، اسی لیے حماد اظہر نے کیا۔ لیکن مسئلہ ایڈوائزر کا تو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کا وزیر خزانہ ہے، جو آپ کی اور میری قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، جو ہماری پینشنز، ہماری زندگیوں کا فیصلہ کرتا ہے، اس کی اپنا کانفیڈنس پاکستانی روپے میں کتنا ہے، اسٹیک کو بھی چھوڑ دیں، یعنی وہ صرف 1 مہینے کی سبزی کے پیسے بھی نہیں رکھتا پاک روپی میں، اس نے سارے درہم میں اور ڈالر میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ملک میں ڈالرائزیشن کیوں نہ ہو، لوگ ڈالر اکاؤنٹس کیوں نہ رکھیں اور ڈالر کے سٹے کا کاروبار کیوں نہ کریں؟
یہ ہے وہ. اور اسی لیے جب ڈالر کو گرایا جاتا ہے پاک روپی کے مقابلے میں تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا. ان کا تو ٹوٹل نقصان 25,000 روپے سے آپ ملٹیپلائی کر دیں, نقصان تو آپ کا ہمارا ہونا ہے. ان کی جائیدادیں تو بڑھتی ہیں کروڑوں اور اربوں میں. فرق ہے حیدر زمان قریشی صاحب, کسی کو کچھ نہیں پڑتا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. بینش تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیں. اگر یہی حفیظ شیخ صاحب ان کی حکومت میں ہے تو وہ جائز ہے, اور اگر ہماری حکومت میں ہے تو وہ ناجائز ہے. مائٹ از رائٹ سر, مائٹ از رائٹ. جو حکومت میں ہوتا ہے, جو پاور میں ہوتا ہے, وہ جو کر رہا ہے, جو فیصلے لے رہا ہے, بالکل ٹھیک لے رہا ہے. کون پوچھے گا ان کو؟ اینی ویز فرق کسی کو رتی بھر نہیں پڑتا, عوام کو فرق پڑتا ہے. عوام کو بالکل فرق پڑتا ہے, بیکاز جب سیاستدان اپنا سکور سیٹل کرنے میں رہیں, دوسرے کو نیچے دکھانے میں رہیں, اور عوام کی نہ سوچے, چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو, تو فرق کسی کو نہیں پڑتا, صرف اور صرف عوام کو فرق پڑتا ہے. ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے ود the 3 dynamic panelists we have. We'll be back in a bit. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ویری ڈائنامک ناصر خان موسیٰ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, شائستہ پرویز ملک صاحبہ PMLN سے, حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. اینڈ آفٹر دس وارم اپ سیشن آئی ایم سو گلیڈ کہ میں سب کو دیکھ پا رہی ہوں. شائستہ آپا, آئی ایم شیور کہ آپ مجھے سن بھی پا رہی ہوں گی, اگر اب آپ کی کیونکہ ویڈیو اسٹیبل ہو گئی ہے. سوال رکھوں گی آپ کے سامنے, جواب آپ سب لوگوں نے اپنی مرضی کا ہی دینا ہے. ذرا سیٹ کر لیں اپنے آپ کو خود, تھوڑا لیفٹ پر ہو جائیے. اوکے, آپ ذرا میرا سوال لے لیجئے اور جواب آپ اپنی مرضی کا دے دیجئے, جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو مینڈیٹ ہے ہماری اپوزیشن کا, اور ہماری سے مطلب عوام کا, اوبیسلی میں بھی عوام میں شامل ہوں, وہ ہے شہباز شریف صاحب کے پاس. آپ مجھ سے سینئر بڑی ہیں, آپ سے پرسنلی تعلق بھی ایسا ہے, تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا رکھوں تاکہ کچھ ڈس ریسپیکٹفل نہ جائے. تو مجھے معذرت کے ساتھ پہلے میں اپالوجی کر رہی ہوں اگر کچھ برا لگ جائے آپ کو. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر نے ایک دفعہ پھر سے گولی کرا دی ہے بلاول صاحب کو, تو کچھ غلط نہیں ہوگا. I don't see the seriousness جو شہباز صاحب کے پاس ہے. پچھلا ہفتہ بھی بلاول صاحب پورا لاہور میں گزار کے گئے اس آس, اس امید کے ساتھ کہ جی شہباز شریف صاحب ان سے ملیں گے. نہیں ملاقات ہوئی, ایک فون پہ رسمی سی بات ہو گئی. اس دفعہ بھی ابھی وہ لاہور آئے ہوئے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب خود اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بلاول صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا پتا اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے ان کے لیے کچھ تھوڑا وقت نکال دیں اور کوئی APC کے حوالے سے ناصر خان موسیٰ صاحب کی پارٹی کی پالیسیز کو لے کر کچھ اپوزیشن آپس میں ڈیسائیڈ کر پائے. میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں. آپ ہو گئے, احسن اقبال صاحب ہو گئے, ایاز صادق صاحب ہو گئے, خواجہ سعد رفیق صاحب ہو گئے, لیکن میڈم وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے نا. بلاول صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کر کے سیم پلیٹ فارم پہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. آپ لوگ کی سیریسنس نظر ہی نہیں آ رہی ہے. کیا کہوں اس پر میں؟ بینش, آئی وڈ سے کہ آپ اس کو ایک غلط, الاؤ می ٹو سے, کہ غلط طریقے سے پیش کریے. دیکھیں, شہباز شریف ہیز ناٹ بین ویل. ایک تو وہ ہیز کینسر سروائیور بھی ہیں, ان کو کورونا بھی ہوا, اور اس کی وجہ سے ان کے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ ابھی بنی بھی نہیں ہے, اور ان کو ڈاکٹرز نے اسٹرکٹلی کہا ہے ٹو بی ویری ویری کیئرفل. دیکھیں, اگر پارٹی کی ہائی لیڈر, ساری حیا کی جو ہے لیڈرشپ وہ ملتی ہے اور آج ملی ہے, اور انیشیل جو چیزیں ہیں وہ طے بھی پائی ہیں, تو اس میں دیکھیں پارٹی میں ہر ممبر امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور پارٹی لیڈر ٹھیک ہے, لیکن باقی تمام ممبرز بھی آر ایکولی امپورٹنٹ. اینڈ وہ سب آج بلاول صاحب سے ملے ہیں, اور فون پہ ان کی وہاں سے بیٹھ کے بات بھی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کچھ ہے. جب الٹیمیٹلی سب SOPs سیٹل ہو جائیں گی, تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لیڈرز بالکل ملیں گے, اور ملنا بھی ہے. اور ہم ایک ایجنڈے پہ ہیں, کہ ہم نے اس قوم کو, اس ملک کو, جو یہ نیازی صاحب کی ایک حکومت ہے اس سے نجات دلوانی ہے, اور سکھ کا سانس دلوانا ہے لوگوں کو. تو اس پہ لیے ابھی پریلیمنری جو بھی پریپریشنز ہیں اس میں تمام پارٹی کے لوگ ملوث ہیں, اور آج بات بھی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از کوئی ایسی پریشانی کی بات ہے. جب فائنل ہوگا تو بالکل ملیں گے, ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں, اور جو سب پارٹیز اپوزیشن فیصلہ کریں گی
ایک بڑا انکشاف بھی آیا ہے, بلکہ میں انکشاف سے زیادہ پھر وہ کہوں گی کیپنگ آل دا ریسپیکٹ لیول ان مائنڈ, کہ مجھے تو لگا کہ آج احسن اقبال صاحب نے اتنے اچھے وہ سٹیٹمنٹس ہیں, اتنے زبردست, اتنے ڈیسنٹ پولیٹیشین ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ان کی تعریف جہاں بنتی ہے وہ میں بالکل کروں گی. مجھے لگا کہ آج وہ ہمیں لطیفہ سنا گئے, وہ ہمیں یہ سنا کے گئے کہ کرونا نہ آتا تو اپریل مئی میں حکومت گرانے کی تیاری تھی. شائستہ پر نہ کریں ایسی باتیں, مطلب آپ لوگ سیریسلی, میری آنکھیں ترس گئی ہیں شہباز شریف صاحب کو دیکھنے کے لیے. ریلی مس ہیم, میں ان کی آواز سننا چاہتی ہوں, ان کے اوپر ڈیول نیشنلٹی کے اوپر ہی کوئی بیان دے دے, ندیم بابر صاحب کے اوپر ہی کوئی بیان دے دے, ندیم افضل چند پہ کوئی بیان دے دے. جی 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 بات سنیں, ہر ایشو پہ ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے. اب واٹ از چند صاحب کے اوپر وہ کیا اسٹیٹ, از ہی دیٹ امپورٹنٹ کہ وہ چلے گئے چھوڑ کے پی ٹی آئی کو, تو از دیٹ امپورٹنٹ؟ ہم ہر ایشو پہ شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ آتا ہے, ہر ایشو پہ وہ بولتے ہیں. دیکھیں ان کی جو اس وقت لمیٹیشنز ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور ہمیں جو صحت ہے نا اس پہ تھوڑی سی سیاست نہیں کرنی چاہیے. باقی ہی از دیئر, تمام پارٹی وہاں موجود ہے اور بہت اچھی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, بقایا اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہم ہاؤس میں بھی ایشوز کو ریز کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز میں بھی ریز کر رہے ہیں. لیکن یہی طریقہ ہے نا اپوزیشن کا کہ وہ ہر جگہ ہر موقع پہ ایشوز کو ریز. اچھا شائستہ آپ ابھی بھی حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اپریل مئی میں حکومت گر جاتی نا اگر کورونا نہ آتا, لیکن ابھی پریزنٹلی کیا ایجنڈا ہے؟ اس لیے دیکھیں بینش, اس لیے کہ یہ جو معیشت کا حال کر چکے ہیں, جو فورن پالیسی کا حال ہو چکا ہے, آج ہم آئسولیٹڈ ہیں. وہ اگر ان کو کورونا کے پیچھے چھپنے کا نہ موقع ملتا تو جو آپ کو معیشت کا حال تھا اور جدھر ہم کھڑے تھے نا وہ بہت پہلے ہو گیا ہوتا. تو یہ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ان کو کورونا نے کچھ سانس, مطلب اب یہ ہر چیز, پہلے تو 2 سال یہ نواز شریف کو کہتے رہے نا کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا, ان کی وجہ سے ہم تباہ ہوئے, ان کی وجہ سے یہ, تو اب یہ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں بدلا. نہیں, وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتا چل جاتا, اور جب معیشت, جب یہ مطلب کسی قابل بھی نہ ہوتے تو پھر ان کو پتا اسی وقت چل جانا تھا, مارچ اپریل میں. تو اب تو یہ کورونا کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, باہر سے بھی ایڈ آ رہی ہے, ادھر سے بھی مدد مانگ رہے ہیں, ادھر سے بھی لے رہے ہیں, تو ان کو کچھ سانس لینے کا ٹائم مل گیا ہے. سانس لینے کا ٹائم مل گیا. حیدر زمان قریشی صاحب, میرا آپ سے سوال بڑا مختلف ہے, ادھر ادھر کامنٹ نہیں کرنا سر پلیز, یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیجئے, میرے سوال کا جواب دے دیجئے. بلاول صاحب جس طرح سے اس ٹائم پر اپوزیشن کر رہے ہیں, پہلے تو پورا کریڈٹ اور پورے نمبر بھی لے لیں, بڑی زبردست کر رہے ہیں, وہی واحد اپوزیشن میں ہے جو مجھے کلیئر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں سوال کی طرف آتی ہوں. یہ بلاول صاحب کی میں کامیابی کہوں یا میں سندھ حکومت کی ناکامی کہوں؟ آج کے دن بھی ہیڈ لائنز میں اتنے سال کراچی رہ کر آئی, ایک چینل کے اندر نوکری کر رہی تھی, 4-5 سال میں کراچی میں رہی ہوں, جہاں تب پانی کھڑا ہوتا تھا آج بھی وہیں پانی ہے, جتنے ملی میٹر پانی کھڑا ہوتا تھا آج بھی اتنے ملی میٹر پانی کھڑا ہو رہا ہے. بلاول صاحب بہت کامیابی کے ساتھ ہر چیز فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, نیم اٹ, کہاں سے شروع کریں؟ کرونا کی بات کر لیں فیڈرل گورنمنٹ پہ, مہنگائی فیڈرل گورنمنٹ پہ, کچھ بھی ہو جائے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن جب سندھ کے اندر اپنی پوزیشن واضح کرنے کی بات ہو, اپنے کام کرنے کی بات ہو, سڑک سے پانی ہی نکالنے کی بات ہو, گٹر ہی صاف کرنے کی کیوں نہ بات ہو, وہ الزام فیڈرل گورنمنٹ پہ لگا دیتے ہیں. یہ سندھ حکومت کی ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا کہوں اس کے اوپر میں؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور میں بالکل دائیں بائیں نہیں ہوں گا, اور بہت شکریہ کہ آپ نے چیئرمین صاحب کی جو دلیر اور مدبرانہ اپوزیشن دیکھی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور آگے بھی آپ پارلیمنٹ سے باہر دیکھیں گی, اور انشاءاللہ بہت جلد عید کے بعد اے پی سی بھی ہوگی, اور اپوزیشن کے سارا جو فریم ورک ہے اس پہ ایگریمنٹ ہے. بالمشافہ ملاقاتیں کرونا کے دنوں میں نہیں ہوتی, اسی لیے آپ اور ہم بھی شاید بہت تشنگی کے باوجود آمنے سامنے نہیں بیٹھ پاتے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. دس از ناؤ دا نیو وے دا ورلڈ لیوز, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹورنشل رینز ہوئی ہیں, بالکل کراچی میں بہت سارے نالے صفا کیے گئے, لیکن بہت سارے ہو رہے تھے, اور پشاور میں بھی اور لاہور میں بھی آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آئے گا. مانسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ایکسٹراڈنری رینز ہوتی ہیں, اور بہت سارا کہ الیکٹرک کا آپ کو دیکھیے بجلی کا نظام درم برم ہوا تھا, لوڈ شیڈنگ تھی, تو جس طرح سے پانی کا نکاس ہونا ہے, پمپنگ سٹیشنز نے کام کرنا تھا, بیکاز آف دا لوڈ شیڈنگ اس میں بھی تعطل ہوا. لیکن اس کے باوجود ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور کے ایم سی کی بھی رسپانسبلٹی ہے جو کو ایم سی کے نیچے علاقہ ہے. لیکن وہ ایک علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈی ایچ اے یا کینٹونمنٹ بورڈ,
وہ صوبائی حکومت کے نیچے نہیں آتا, وہاں بھی آپ کو گٹر ابلتے ہوئے نظر آئے, فیز 5 ہو 6 ہو. تو یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, لیکن ہمارے حصے کی جو رسپانسبلٹی ہے بالکل ہم لیتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف سندھ کے تمام ادارے جو ہیں اور پی ڈی ایم اے بھی ان ایکسٹرا آرڈنری مانسونز کے لیے اپنی تیاری کو اور بہتر کریں اور عوام کو ریلیف پہنچائیں. اور اگر زحمت ہوتی ہے تو وی آر رسپانسبل, ہم اس سے شائے ہوئے نہیں کریں گے, ہم اس سے بھاگیں گے نہیں. لیکن اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے, اس کا فیصلہ لوکسٹ کا کہ الیکٹرک کی بدحالی کا فیصلہ اور پاکستان کی معیشت کا اور کرونا کے حالات کا فیصلہ بھی پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ذاتی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پانی وہاں سے کلیئر ہو, سڑکیں کلیئر ہوں, لیکن بہت سارے نالوں کی کلیننگ ہو رہی تھی, بہت ساری کی ابھی ہونا باقی تھی. مانسونز بہت جلدی آئی ہیں اور بہت زیادہ آئی ہیں, اور ابھی بھی جو ہمیں بیچ میں رسپائٹ ملی ہے, جو ہمارے وزراء ہیں, جو ہمارے واٹر بورڈ کے لوگ ہیں, وہ تمام شب و روز کام کر رہے ہیں. لیکن آئی ایگری ود یو کہ جو پرفارمنس ہے وہ اس سے بہتر ہونی چاہیے, ڈیلیوری اس سے بہتر ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پشاور میں بھی ہونی چاہیے, لاہور میں بھی ہونی چاہیے, بلوچستان میں بھی ہونی چاہیے, اور کراچی میں بھی ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ مائیوپک لینس سے صرف کراچی اور سندھ نظر آتا ہے, باقی پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں, تو یقیناً میڈیا کا لینس جو ہے وہاں کم جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آئی ٹیک فل ریسپانسبلٹی فار دی پرفارمنس اینڈ ڈیلیوری آف مائی پارٹی ان دا پروونس آف سندھ, اور ہمیں محنت کرنی چاہیے. بڑی مہربانی ہے حیدر بھائی کہ آپ لے رہے ہیں پوری ریسپانسبلٹی, ورنہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا شو میں آگے آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں. شکر آپ نے وفاق پہ نہیں ڈال دی. ایک اور اپڈیٹ آئی ہے ناصر موسیٰ صاحب, میرا سوال بھی آپ سے یہ ہوگا, اپڈیٹ بھی میں اپنے تینوں پینلسٹ سے شیئر کر لیتی ہوں. خواجہ برادران کی پٹیشن پر جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. اٹ از آن دا پیراگون سوسائٹی. لبے لباب میں ویری کلیئرلی آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں, جس طرح سے ٹکرز بھی چل رہے ہیں, لیٹسٹ اپڈیٹس بھی ہے. آگے سوال بھی میں یہی رکھوں گی ناصر خان موسیٰ زئی صاحب سے آغاز کرتے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لکھا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے. نیب کو یوں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ناصر موسیٰ زئی صاحب, یہ پیراگون سٹی والا پورا معاملہ آف کورس آئی ایم شیور کہ آپ پورا تفصیلی فیصلہ بعد میں پڑھ لیں گے, لیکن اب جس طریقے سے چیزیں سامنے آئی ہیں, ابھی ڈیولپمنٹ بڑھتی ہوئی, یہ کہیں نہ کہیں وہی بات ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے. حیدر زمان قریشی صاحب ان کی پارٹی کرتے ہیں, شائستہ پرویز مالک صاحب ان کی پارٹی کرتے ہیں کہ بھئی آرم ٹویسٹنگ کے لیے نیب کو استعمال کرا. میں مانتی ہوں سر, مجھے آپ لوگوں پہ ٹرسٹ ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہوں گے, پر کوئی تو ہے جو کہ بازو مروڑ رہا ہے اپوزیشن کی. اب تو یہ عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے اندر بھی لکھنا شروع کر دیا, پٹیشنز کے اندر بھی. مطلب یہ بہت سیریس قسم کا یہ کامنٹ آیا ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہے جس طریقے سے خواجہ برادران کا کیس ہینڈل کیا گیا ہے. جی ناصر موسیٰ زئی صاحب. بالکل بینش, کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن آیا ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں منوان, چونکہ ہمارے لیے عدلیہ قابل احترام ہے اور ان کے فیصلے ہم پہ سب پہ لازم ہے اس کے ماننا. لیکن یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی غلطی ہے کہ جب مشرف نے اس نیب کو بنایا ہے اور نیب کے تھرو ان لوگوں کے جو ممبرز تھے یا پولیٹیکل وفاداریاں ان کے ممبرانس کی چینج کر دی, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیپل پارٹی اور نون لیگ حکومت میں آئے تو اس کے نیب کے قوانین میں تبدیلی کر لیتے, لیکن اس نے کوئی قسم کا اس میں دلچسپی نہیں لی. ہاں آج جو یہ لوگ جن پہ کیسز ہیں یہ ہمارے بنے ہوئی کیسز نہیں ہے کہ ہم ان کو ذمہ داری لے لیں کہ یار ہم نے غلط کیسز بنائے ہیں اور ان کو واقعی جو ہم نے نیب کو استعمال کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. اب بھی ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آئے بیٹھ کر, اور ایسے قانون نیب میں اگر کہیں پر خم ہے, کہیں پر وہ مسائل ہے, ایشوز ہے لاء میں کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا اپنے اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں اب بھی وقت ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے, اس کو ریکٹیفائی کیا جائے اور مستقبل کے لیے ان چیزوں سے عوام کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اور لوگوں کو نکالا جائے. تو میرے خیال میں ان کو لیڈرشپ کو یہ چاہیے, نہ کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ والے آتے ہیں اور صرف اپنا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وکٹمائزیشن ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ آگے آ جائے, پارلیمنٹ میں آگے آ جائے اور اپنے ایک لاء لے آ جائے کہ جی یہ ریفارمز ہم لانا چاہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ ان کے ساتھ کڑی نہ ہو اور جو ان کے امینڈمنٹ میں لاجک ہو اور پورے پاکستان کے مستقبل کی, میں خود بعض اوقات لاء کی جو اگر اس طرح کی ڈیسیجن کورٹس کی آ جاتی ہے تو میں خود سوچتا ہوں بیگا پاکستانی کہ ہمیں کم از کم کچھ ذمہ داریاں نیب پر بھی فیکس کرنے چاہیے. اگر اس نے کوئی غلط طریقے سے کسی بندے کو,
آپ جو بھی کہہ لیں, میں آپ ہی کے ساتھ ہوں, آپ کا پورا موقف سنوں گی. ناصر بھائی, آپ جو چاہے مرضی کہہ لیں, عمران خان صاحب جو چاہے مرضی کہہ لیں, ہمارے پرائم منسٹر بڑے محترم جو چاہے مرضی کہہ رہے, اس کیس کے حوالے سے, خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے, خواجہ سلمان رفیق کے حوالے سے, خواجہ برادران کے حوالے سے, لیکن یہ چیز آج یہ جس طرح سے ریٹن ڈیسیجن آیا ہے بہت کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہے کہ نیب تو بالکل نہیں ثابت کر پایا کہ خواجہ برادران کا کوئی تعلق ہے پیراگون سٹی سے. تو آپ سوچیں کہ کتنی اذیت آپ نے خواجہ سعد رفیق جیسے پولیٹیشین کو, سلمان رفیق جیسے پولیٹیشین کو جو ہے نیب کے ہاتھوں بھگتنا پڑی ہے. بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اس کیس سے. یہ ریمارکس آئے ہیں, اس کے علاوہ یہ ریمارکس آئے ہیں کہ نیب ریفرنس اور تفتیش میں اتنا تضاد ہے, یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے. تو سر کہیں نہ کہیں آج خواجہ برادران سرخرو ہوئے ہیں, ان کی بات, ان کا جو آرگیومنٹ تھا وہ عوام لوگ بائے کریں گے آفٹر دس ڈیسیجن. سر آپ جو چاہے مرضی کہہ لیں, اب بتائیے, اب مکمل کیجئے اپنی بات. یہ آپ تینوں سر, یہ دیکھیں تینوں اتنے ڈیسنٹ قسم کے پولیٹیشین اس ٹائم پہ میرے سکرین پر ہیں, تینوں لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں. مل کر کچھ کر لیجئے, نہیں تو میں یہ نہیں چاہتی, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح سے تذلیل ہو رہی ہے, خواجہ برادران نے جس طرح سے ٹف ٹائم گزارا ہے, اس فیصلے کے بعد مطلب وقت واپس نہیں آئے گا. نیب کو تالا لگائیں یا کچھ کریں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ تینوں بیٹھ کر اس بارے میں فیصلہ کریں. ناصر موسیٰ صحیح صاحب, میں آپ کو بتا دوں حیدر بھائی, ایک منٹ ناصر صاحب کو مکمل کرنے دیں. جی بینش میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سعد رفیق صاحب کا جو کیسی ٹیسٹ ہونا چاہیے, اور اپوزیشن کو بھی اور پوری قوم کو بھی آگے آنا چاہیے, پارلیمنٹ کو اپنی ڈیسیجن لینا چاہیے کہ نیب اگر اس طرح کسی کیس عدالت فیصلہ کرے تو کم از کم جس نے کیس پروسیڈ کیا ہے, جس نے کیس انیشیٹ کیا ہے, ان کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے. ناصر بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے اتنا بتا دیں, آپ کنڈیم کرتے ہیں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ جو ہوا خواجہ برادران کے ساتھ غلط ہوا نیب کی طرف سے, کنڈیم کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس نے کیس پروسیڈ کیا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, آل رائٹ, تاکہ آئندہ اس قسم کے لوگوں کی تذلیل نہ کرے. جی حیدر بھائی ایک منٹ آپ کا, جی کنکلوڈ کیجئے. میں بالکل, دیکھیے خواجہ صاحبان کا جو ریفرنس ہے اس کا بعد اس سے پہلے جو جسٹس کھوسا صاحب کی 2 سال پہلے ججمنٹ آئی, اس میں بھی نیب کو کوئی اس سے بدتر انداز میں پیش کیا گیا, لکھا گیا, اس کے متعلق پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کی بات ہوئی. راجہ پرویز اشرف کا ریفرنس, ان کے 11 سال کون لائے جو ان کی فیملی کو ٹراما ہوا. آصف زرداری صاحب نے 11 سال نیب کے ریفرنسز بھگے, ان کے ٹرامے کیا, ان کی ریپیوٹ کا کیا. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ جو فرما رہے ہیں بینش, آپ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے پڑھیں, کیونکہ پھر کوئی علی زیدی نہ آ جائے اور آپ پہ الزام لگا دے کہ بینس نے جو فیصلہ پڑھا ہے یہ وہ اصل فیصلہ نہیں, اصل فیصلہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیرا نمبر 56 سے 63 تک چارج شیٹ ہے اس ملک کی. بینش سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں کہ آنریبل ایک چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ ارشد ملک صاحب نیب کے ایک جج جنہوں نے فیصلہ دیا, ان کو تو آپ نے ہٹا دیا, لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا اس فیصلے کو آپ نے ریٹین کر لیا. اور آج جو ہوا, جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوا, جو میرے حیدر زمان بھائی نے کی باتیں جن لوگوں کے ساتھ کی, اور میں ایک بات کہوں گی بینش کہ یہ اس ذلت کا جو ان کے بچوں کو جس ٹرامے سے, جس اذیت سے ان لوگوں کے بچوں کو گزرنا پڑتا ہے, اس کا حساب کون دے گا. آل رائٹ, پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. I have to wrap up a major breakthrough decision جو کہ ہمیں کورٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے. obviously ہم کوشش کریں گے کہ کل بھی اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. آج کے لیے اتنا ہی, آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. look after yourself. اللہ حافظ.